वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन इला यौमिद्दीन। सामीन कराम, फ़लस्तीन और इसराइल की तारीख़। आज की तकरीर सिर्फ मबनी पर तारीख़ है। तारीख़ आम तौर पर रूखी होती है, ड्राई सब्जेक्ट है, लेकिन अगर तारीख़ को जुदा कर दिया जाए तो कौम ग़ुलाम हो जाती है। कौमें जब तारीख़ से वाबस्ता होती हैं तो आगे बढ़ती हैं। ये जो तकरीर, ये जो गुफ्तगू हमारी आज की है, ये सिर्फ मालूमात पर मबनी है। आप हजरात को मालूमात फराहम करना है, कोई जोश दिलाना, कोई ईमान को ताज़ा करना, ऐसी बात नहीं है। नौजवान भी मौजूद हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, ताकि तारीख़ से वाक़फ़ियत अगर हो जाए तो ये अपने लिए बेहतर है। फ़लस्तीन की तारीख़, इसमें आपको ईमान अफरोज़ शख्सियत भी मिलेंगी, गद्दार भी मिलेंगे, धोखा देने वाले भी मिलेंगे। और ऐसे गद्दार कि उनके जब तस्करा आएगा तो अपने सर खुद झुक जाएंगे कि उम्मत मोहम्मदी में पैदा हुए हैं और ये गद्दारी किए। आज हम जब छोटे छोटे बच्चों की लाशों को देखते हैं, एक तरफ इसराइल के ख़िलाफ़ जज्बात भड़कते हैं, लेकिन तारीख़ बताती है कि इन गद्दारों का बहुत बड़ा हाथ है। जिनको मुसलमान माओं ने जना था, उनकी गद्दारी की वजह से आज ये मुकाम पर है। मुसलमानों की ज़वाल की तारीख़ गद्दारों से भरी पड़ी है, उसके बारे में जानना बेइंतहा ज़रूरी है। तो गुफ्तगू सिर्फ मबनी पर मालूमात होगी। आप हजरात बैठें, मालूमात के लिए बातें रूखी भी हो सकती हैं, बोरिंग भी हो सकती हैं, लेकिन मालूमात हासिल कीजिए। फ़लस्तीन का मसला हमारे ईमान का मसला है, क़िबले अव्वल का मसला है। इससे हर मुसलमान को उसकी तारीख़ जानना ज़रूरी है। इस वजह से हमने ये प्रोग्राम आरास्ता किया ताकि मुसलमानों को मालूमात हो जाए कि तारीख़ क्या है। हज़रत ग्रामी 4000 साल पे मुश्तमिल तारीख़ है ये। हम उसको 7 घंटे या कुछ आस-पास में तय करने की कोशिश करेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनका अल्लाह ताला ने मुसलमानों का बाप करार दिया, अल्लाह ताला ने उन्हें बाबुल में पैदा किया और उसके बाद आपने हिजरत फरमाई और फ़लस्तीन चले गए। आपको 2 बेटे हुए, और भी बेटे हैं, लेकिन 2 बेटों से नबूवत आगे बढ़ी। एक है हज़रत इस्माइल, जिससे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और आपसे हम लोग वाबस्ता हैं। दूसरे बेटे हज़रत इसहाक़। हज़रत इसहाक़ के बेटे हज़रत याक़ूब। हज़रत याक़ूब को इसराइल कहा जाता है और
ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ قرآن میں بنی اسرائیل کی پوری داستانیں بھری پڑی ہے۔ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، اس میں سے ایک ماں سے 10 اور ایک ماں سے 2، 10 بچوں نے سازش کی، حضرت یوسف علیہ السلام کو بچپن ہی میں ایک کنویں میں پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ملک مصر پہنچایا اور بڑی عزت عطا فرمائی۔ ملک مصر کے حکمراں تقریباً حکمراں بنا دیے گئے۔ ملک مصر کے کاروبار انہوں نے سنبھالے، اور جب وہ کاروبار سنبھالے تو اپنے والدین اور بھائیوں کو بھی مصر بلا لیا۔ تو پورا قافلہ فلسطین سے نکل کر مصر چلا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ کچھ دن تک مسلمانوں کا پوزیشن مصر میں اچھا تھا، لیکن وہاں کی میجورٹی جو قوم تھی قبطی کہلاتی تھی، اور ان کا بادشاہ فرعون کہلاتا تھا۔ تو مسلمان کچھ دن کے بعد قبطیوں کی آنکھوں میں کھٹکنے لگے، یہاں تک کہ بادشاہ کی آنکھوں میں بھی کھٹکنے لگے۔ تو بنی اسرائیل کو قبطیوں نے اپنا غلام بنا لیا، طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے، ضرورت سے زیادہ کام دینے لگے۔ بادشاہ نے ایسے قانون بنائے، قرآن میں تذکرہ ہے کہ بچے پیدا ہوں تو ذبح کر دو، بچیاں پیدا ہوں تو زندہ چھوڑ دو۔ ایسے قوانین سے وہ لوگ گزرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ رحم فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روانہ فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے اندر ایمان کی روح پھو کے فرعون سے مطالبہ کیے کہ یہ مسلمان ہیں، بنی اسرائیل ہیں، میرے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دو۔ اس نے منع کیا، لیکن ایک دن اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کے نکلے سینا کی طرف، فلسطین کی طرف۔ راستے میں دریا یا سمندر آیا، ریڈ سی جسے کہتے ہیں، آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت سے معجزہ بتایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، اس میں 12 راستے نکلے اور بنی اسرائیل دریا یا سمندر پار کر گئے۔ فرعون پیچھے سے آیا، 19 راستوں پہ جب آگے بڑھا تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پاٹ دیا اور وہ ڈوب کے مر گیا۔ بنی اسرائیل اس طرح آزاد ہوئے اور فلسطین میں آئے۔ صحرا کا علاقہ ہے سینا، آج بھی دیکھیے آپ صحرا کا علاقہ ہے۔ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ سامنے ایک بستی ہے، مقدس بستی ہے، اس میں داخل ہو جاؤ۔ بزدل تھے، غلامی میں رہے ہوئے تھے، صرف کھانا کھانا اور زندگی کی دلچسپی میں اپنے آپ کو مشغول کر رکھا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے، اگر آپ اور آپ کا رب جا کے ان سے لڑتا ہے، وہ لوگ وہاں سے نکل جاتے ہیں تو پھر ہم داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ بڑے غصے میں آئے، 40 سال تک ان کو صحرا میں چھوڑ دیا کہ پھرو۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک طرح کا عذاب تھا بنی اسرائیل پر۔ 40 سال کے بعد انہیں توفیق ہوئی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آخری زمانے میں، ایک دوسری روایت میں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد وہ لوگ گھومتے گھومتے تنگ آ گئے، تو آخرکار پھر اس بستی میں داخل ہو گئے، مقدس بستی فلسطین میں، جو آج آپ دیکھتے ہیں کہ جو مقدس مقامات ہے اس میں داخل ہو گئے۔ وہاں پہ انہیں حکومت قائم کرنے کا موقع ملا، لیکن چونکہ مائنورٹی میں تھے اور فلسطین میں جو لوگ رہتے تھے وہ ذرا طاقتور اور ان کے خلاف بڑی سازشیں وغیرہ کرتے تھے،
بہت ستاتے تھے، بچوں کو مارتے تھے، قتل کرتے تھے، لوٹتے تھے۔ اس زمانے میں حضرت سمیل ایک نبی ہیں، وہ موجود تھے بنی اسرائیل میں۔ انہوں نے ان سے درخواست کی کہ ہم لیڈر لیس ہیں، ہم پہ کوئی بادشاہ نہیں ہے، اگر ہم کو کوئی بادشاہ مل جاتا ہے تو ہم ان ظالموں سے لڑیں گے جو ہم پہ ظلم کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کو قتل کر رہے ہیں، ہمارے گھروں کو لوٹ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت طالوت کو ان کا بادشاہ بنایا۔ جب طالوت فوج کو لے کے نکلے تو آپ کی فوج میں حضرت داؤد بھی موجود تھے، چھوٹے سے ینگ 18-19 سال کے تھے۔ طالوت جالوت کے مقابلے میں پہنچے، جنگ ہوئی، اس میں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت جو کہ پہلوان تھا اس علاقے کا بہت بڑا، اسے قتل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جالوت کے قتل کے بعد داؤد علیہ السلام کو مالک بنا دیا، مالک یعنی بادشاہ بنا دیا۔ اس طرح حضرت طالوت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے، اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی زبردست حکومت دی کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ آپ کے بعد ویسی حکومت کسی کو نہیں، ایون امریکہ کو نہیں ہے ویسی حکومت۔ ان کے پاس جو سسٹم تھا کیسے امریکہ سے آگے ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ بچے سائنس کے ہیں، آج کل کیا ہے، میزائل ہے، اس کو صرف ڈیلیور کر دینا، چھوڑو غزہ پہ مارو، بس ڈیلیور کر دینا ہے۔ تو موجودہ جو ٹیکنالوجی خالی ڈیلیور کر دینے کی ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو ٹیکنالوجی تھی وہ اٹھا کے لے کے آنے کی تھی، اٹھا کے لے کے آنا۔ ملک سبا کا بہت بڑا تخت اٹھا کے لے کے آئے۔ آج کے زمانے میں اگر کہا جائے وہ نیوکلیر ری ایکٹر کو اٹھا کے لے کے آؤ، اٹھا کے لا لیے۔ آج کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ صرف ڈیلیور کر دینا، ایٹم بم ہو، کوئی میزائل ہو، خالی یہاں سے چھوڑ دو، جا کے آیا تھا۔ لیکن وہاں سے لے کے آنے کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تھی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کو ایسی حکومت آپ کے بعد کبھی نہیں آئی۔ جیروسلم آپ کا پائے تخت تھا، کیپٹل سٹی تھا، بہت زبردست حکومت تھی۔ آپ کے فوج میں پرندے تھے، انسان تھے، جن تھے، ہواؤں پہ آپ کی حکومت تھی۔ قرآن مجید میں سب کچھ ہے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد یہ قوم میں بگاڑ پیدا ہو گیا، بنی اسرائیل کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا۔ بگاڑ اتنا پیدا ہو گیا کہ آپس میں ہی لڑنے لگے۔ جو ایک زبردست حکومت تھی اس کے دو ٹکڑے کر دیے، ایک سامریہ حکومت، ایک یہودا حکومت، اور اس میں بھی بے انتہا بگاڑ۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو باتیں بتائیں اس پہ کوئی عمل نہیں، شیطانیت، فتنہ، فساد۔ تو 587 بیفور کرائسٹ، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 587 سال پہلے بابلون کا ایک بادشاہ جس کا نام تھا بخت نظر، اس نے حملہ کیا، اور ایسا حملہ کیا کہ یہودا جو کہ ریاست تھی بنی اسرائیل کی، یعنی اس زمانے کے مسلمانوں کی، اس کے اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ گلیوں میں مسلمانوں کا خون بہہ رہا تھا جیسے دریا بہتی ہے۔ اس زمانے میں گھوڑوں پہ آتے تھے، اس کی گھوڑوں کی ٹاپیں مسلمانوں کے خون میں جو ہے ڈوب جاتی تھی۔ کئی لوگوں کو قید کیا۔ ہیکل سلیمانی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کرایا تھا مسجد، اسے مسمار کر دیا۔ بنی اسرائیل اپنی فتنہ و فساد کی وجہ سے، اللہ کو ناراض کرنے کی وجہ سے حکومت سے ہاتھ دھو بیٹھے اور غلام بن گئے۔ اور
اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ یہودی ادھر ادھر ہر طرف دکھائی دیتے ہیں، اس لیے ہے کہ اسی زمانے میں جب مظالم اتنے بڑھ گئے تو وہیں سے وہ لوگ نکل پڑے، ہجرت کرے اور دنیا کے نئے مقامات پہ چلے گئے، کئی مقامات پر۔ یہ معاملہ تقریباً 50 سال تک رہا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایران کے ایک بادشاہ جس کا نام تھا سائرس کے ذریعے سے بابلون کے بادشاہ کو شکست دے دی، ایسی شکست دی جس سے مسلمان یعنی بنی اسرائیل کو راحت ملی۔ وہ مسلمانوں پہ بڑا رحم کیا اور مسلمانوں سے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارا اپنا علاقہ تم سنبھالو، تم اپنے اس کے انتظامات دیکھو، تمہارے مذہبی حساب سے تم اپنے فیصلے کرو، اچھا مسجد گرا دی، اس کی تعمیر کرو۔ اس طرح سائرس کے زمانے میں بہت زمانے تک یہ معاملہ رہا۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، 70 سال گزرے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد یہ لوگ کافر ہو گئے۔ جب تک تو مسلمان تھے، اگر مسلمان کسی نبی کو نہیں مانتا ہے تو کافر ہو جاتا ہے۔ بنی اسرائیل بھی جب تک مسلمان تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننا تھا، نہیں مانے، کافر ہو گئے اور فتنے فساد ویسے ہی کرنے لگے۔ تو دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ نے رومن امپائر کے ٹائٹس کو ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ ٹائٹس اپنی بھاری فوج کو لے گیا اور یہودا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَدْبِيرًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز کو تباہ و تاراج کر دیا۔ جیسا میزائل ہر چیز تباہ و تاراج کر رہے ہیں، ویسے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ہر چیز کو تباہ و تاراج کر دیا۔ ہیکل سلیمانی کو مسمار کر دیا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ لاکھوں لوگوں کو اس نے غلام بنایا، اپنے علاقے میں لے جا کر لوگوں کے لیے ایمفی تھیٹر اور موسولیم لوگوں کو جمع کرنا اور ان کو سانڈوں کے مقابلے میں پیش کر کے لوگ دیکھ کے ہنستے تھے کہ بیچارہ سانڈ سے لڑ لڑ کے مر جاتا تھا، ایسے موسولیم اور ایمفی تھیٹر کے لیے، اور اتنا خون بہایا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ 65,000 آدمی ایک دن میں قتل کر دیے گئے۔ اب یہ وہ موقع تھا، سیکنڈ ٹائم جب یہ معاملہ ہوا تو بنی اسرائیل وہاں سے مائیگریشن شروع کر دیے۔ کوئی یورپ چلے گیا، کوئی مدینے کی طرف آیا، تھوڑے ہندوستان بھی آئے، ہندوستان میں بھی تھوڑے یہودی آئے، ادھر بھی آئے، جہاں موقع ملا وہاں سے چلے گئے، وہاں سے جو ہے انہوں نے ہجرت کی۔ 570 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ 612 عیسوی میں آپ نے ہجرت فرمائی، 612 نہیں 622 میں آپ نے ہجرت فرمائی۔ ہجرت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا۔ معراج کے سفر بھی جب آپ گئے تو مکے سے نکل کے 4 منزل طے کر کے بیت المقدس میں آپ نے نماز پڑھائی۔ تمام انبیاء آپ کے انتظار کر رہے تھے۔ آپ وہاں سے پھر آسمانوں کی سیر کے پہ گئے، اس کے بعد واپس آئے تو پھر انبیاء کو 2 رکعت نماز پڑھائی، پھر واپس مکہ آئے، اور معراج کی شب 5 نمازیں فرض ہوئیں، اور قبلہ کدھر؟ بیت المقدس کی طرف، جہاں پہ اللہ کے نبی نے، ہمارا دل کیوں مچلتا ہے؟ ہمارے نبی نے وہاں پہ نماز پڑھی، ہمارا قبلہ اول ہے، ہمارے ایمان سے اس کا تعلق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 632 عیسوی میں دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ رفیق اعلیٰ سے ملاقات کی۔ 6 سال کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مسلمانوں نے فلسطین پہ قبضہ کیا، فتح کیا فلسطین کو
جب ابو عبیدہ بن جراح کے لشکر پہنچے تو فلسطین کے یہودی نے کہا کہ دیکھو بھائی، ہم تمہارے امیر کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہماری کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے اگر امیر ویسے ہی ہو تو ہم تم سے لڑائی نہیں کریں گے، شہر کی چابیاں آپ کو دے دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ درویشانہ انداز میں چلے، جب فلسطین کے قریب پہنچے تو اپنے موزے اتار کے انہوں نے کندھے پہ ڈال دیے، پھٹا ہوا کپڑا، جسم پہ لباس، اور آپ کے غلام تھے، باری باری سے سفر کر رہے تھے، جب قریب پہنچے تو غلام کی باری تھی تو وہ تم بیٹھ جاؤ اونٹ پر، میں نکیل پکڑوں گا۔ ابو عبیدہ بن جراح نے ان سے کہا کہ حضرت یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، آپ اس حالت میں کم سے کم یہ کپڑا پہن لیجئے، دھلا ہوا نیا کپڑا پہن لیجئے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ ابو عبیدہ اگر تیرے سوا اگر یہ بات مجھ سے کوئی کہتا تو اسے یہیں پہ میں سزا دے دیتا۔ ہم کو جو عظمت ملی ہے کپڑوں کی وجہ سے نہیں، ہم کو عظمت ملی ہے قرآن کی وجہ سے۔ جب یہودیوں نے یہ منظر دیکھا، بولے یہی وہ امیر ہے جو ہمارے شہر کو فتح کرے گا، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے۔ انہوں نے اپنی چابیوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا۔ ایگریمنٹ ہوا، یہودیوں پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا، یہودی آرام سے رہ سکتے ہیں، نصرانی رہ سکتے ہیں، لیکن حکومت مسلمانوں کی ہوگی۔ خلافت راشدہ، پھر بنو امیہ کا دور، بنو عباس کا دور چلا، فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں۔ بنو عباس کے دور میں، آخری دور میں حکومت ذرا کمزور ہو گئی، یورپ میں حکومتیں ذرا مضبوط ہو گئیں، تو یورپ والوں نے طے کیا کہ یہ علاقہ جو بیت اللحم ہے، جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، یہ ہمارا مقدس مقام ہے، اسے حاصل کرنا چاہیے۔ انہوں نے لاکھوں کی فوج کو یورپ کی جمع کیا، پوپ اس کی لیڈرشپ کر رہا تھا، کمانڈری کر رہا تھا، پوپ تمام بادشاہ، فرانس کا بادشاہ، انگلینڈ کا بادشاہ، تمام ممالک کے بادشاہ، اور پوپ کی کمانڈری میں لشکر جرار آیا۔ 1099 سن میں 1099 میں حملہ کیا۔ ادھر مسلمان اس حملے کی تاب نہیں لا سکے اور فلسطین پہ نصرانیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد مسلسل 12 جنگیں ہوئیں۔ ان تمام 12 جنگوں کو کروسیڈز کہا جاتا ہے انگریزی میں، اردو میں کہا جاتا ہے کہ صلیبی جنگیں۔ پہلی ہی جنگ میں قبضہ کر لیا انہوں نے، اور جو ظلم کی داستان انہوں نے رقم کی ہے، آدمی جب پڑھے گا تو کہاں جائے گا کہ مسلمانوں کا جو قتل عام کیا، اپنے گھوڑوں کے نیچے مسلمانوں کو رون دیا، گھروں کو تیر جو ہے ڈھا دیا، عورتوں کے ساتھ بدتمیزیاں کی۔ جب عیسائیوں کے گھوڑے گزرتے تو ان کے گھوڑوں کے پیر مسلمانوں کے خون میں ڈوب جاتے، اتنا خون بہایا۔ حکومتیں جب کمزور ہوتی ہیں تو اس طرح ہوتا ہے۔ جب حکومتیں دنیا پرست ہو جاتی ہیں، تعیشات کا شکار ہوتی ہیں، اپنے مقصد کو کھو دیتی ہیں، تو یہ حال ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مجاہد کو اٹھایا جسے تاریخ جانتی ہے، اس کا نام ہے صلاح الدین ایوبی۔ نام لیتے ہی ایمان تازہ ہو جاتا۔ صلاح الدین ایوبی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بربر نسل کا تھا۔ جب اسے پتہ چلا کہ بیت المقدس انگریزوں نے
یا یورپ والوں نے، نصرانیوں نے قبضے میں لے لیا ہے، تو روایتوں میں آتا ہے کہ وہ راتوں میں سو نہیں پاتا تھا بے چینی کی وجہ سے، اتنا بے چین، اور اس نے اپنی فوج میں قسم کھایا کہ میں اسے آزاد کر کے رہوں گا۔ 90 سال بھی نہیں، 88 سال، 1099 میں پہلی صلیبی جنگ ہوئی تو بیت المقدس نصرانی لے لیے تھے۔ 1187 میں صلاح الدین ایوبی حملہ کرتا ہے، زبردست جنگ ہوتی ہے اور فلسطین پہ فتح پایاب ہو جاتا ہے، بیت المقدس کو اپنے مسلمانوں کے قبضے میں لے لیتا ہے، اور اس کے بعد اس نے جو تاریخ رقم کی ہے، پورے نصرانی 1099 کی داستان جانتے تھے، وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بھی ہمارا قتل عام کرے گا، نوجوانوں کو قتل کر دے گا اور 1099 کا پورا بدلہ لے گا۔ انگریزی مورخ بھی کہتے ہیں کہ صلاح الدین کے پاس سب کچھ تھا بدلہ لینے کے لیے، لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی تھا، اس کو یہ معلوم تھا کہ اذهبوا انتم الطلقاء کے کیا معنی ہیں، جاؤ ہم تمہیں معاف کر دیتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے معاف کر دیا سب۔ اس کے بعد 10 صلیبی جنگیں، صلاح الدین کے بعد فاطمی حکومت مصر میں قائم ہوئی، اور وہ مضبوط حکومت نے ہر دفعہ منہ توڑ جواب دیا۔ 10 کروسیڈز ہونے کے باوجود بھی یہ بیت المقدس یا فلسطین کو وہ لوگ حاصل نہیں کر سکے، ہر دفعہ ناکام ہوتے، کچھ علاقوں پہ قبضہ کر لیتے لیکن فلسطین پہ قبضہ نہیں کر سکتے۔ 12ویں کروسیڈ میں جب پوری فوج کو لے کے نصرانی آئے تو ایسی شکست فاش ہوئی کہ اس کے بعد انہوں نے کوئی ہمت نہیں کر پائی اس پہ حملہ کرنے کی۔ حضرت گرامی اس طرح پھر 1415ویں عیسوی میں اوٹومن امپائر، اس سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں، 600 سال تک دبدبے کی حکومت، ساری دنیا میں اس سلطنت کا دبدبہ تھا، اور فلسطین ان کے قبضے میں تھا، عرب کے پورے علاقے پہ ان کی حکومت تھی۔ ترکی یعنی اوٹومن امپائر، سلطنت عثمانیہ، ایسی زبردست حکومت اگر آپ دیکھیں تو اس وقت پوری دنیا میں ایسی حکومت نہیں تھی۔ اب تھوڑا ہم یہودی جو ادھر ادھر بکھر گئے اس طرف آئیں گے۔ یہودی اپنی جان بچانے کے لیے نکلے تھے، یورپ میں چلے گئے، مختلف مقامات میں چلے گئے، لیکن جو یہودی یورپ میں گئے بڑے مسائل کا شکار ہوئے۔ جو یہودی رشیا میں تھے، جو یہودی سینٹرل یورپ میں تھے، ان پہ بے انتہا مظالم۔ رشیا کا زار تو باضابطہ قانون بنایا ان پہ ظلم کرنے کے لیے۔ 1882 میں باضابطہ قانون کے ذریعے سے ان پہ حملے کیے گئے، اور سینٹرل یورپ میں زبردست حملے کیے جا رہے تھے، لوگ جان بچا کے بھاگ رہے تھے۔ اسی زمانے میں 1897 میں یہودیوں کا ایک بہت بڑا مفکر جس کا نام تھیوڈر ہازل ہے، اس نے ایک کانسیپٹ پیش کیا یہودیوں کے سامنے کہ ہمارے لیے ایک ملک ہونا چاہیے، اور وہ ملک ہم کو فلسطین میں ہونا چاہیے۔ 1897 میں، اور اس بات کو انہوں نے پامفلیٹ کے ذریعے سے، تقریروں کے ذریعے سے پورے یورپ میں لوگوں کو بھیجا۔
اور یہاں تک کہ لوگ وہاں سے نکل کے مائگریشن کر کے فلسطین میں بھی آ رہے تھے۔ فلسطین چونکہ اوٹومن امپائر کا حصہ تھا، اوٹومن امپائر بڑا ہمدرد تھا، بھئی آئیے آ کے آپ لوگ رہ جائیے۔ تاریخ کس موڑ پہ لیتی ہے، کس موڑ پہ جا رہی ہے معلوم نہیں تھا، لیکن بڑے ہمدرد تھے مسلمان بادشاہ، وہاں پہ ستائے جا رہے ہو، ہمارے پاس اسلام میں امن ہے، آؤ ہمارے پاس رہو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً اوٹومن امپائر کے دور میں 1 لاکھ کے آس پاس یہودی اسرائیل سے مائگریٹ ہو کر آئے۔ 1897 میں تھیوڈر ہیزل جب زائنسٹ کانگریس سوئٹزرلینڈ میں ایک بیس المقام ہے وہاں پہ جمع کیا، اور تمام لوگوں نے ایک ریزولوشن پاس کیا کہ ہمارے لیے جب تک ایک ملک نہیں ہوگا ہم کو عافیت نہیں ملے گی، اور وہ ملک ہم کو فلسطین میں چاہیے۔ کچھ دن کے بعد ہازل کا انتقال ہوا، اس کے بعد ویزمین اس کا چیئرمین بنا زینسٹ کانفرنس کا۔ اس نے اپنے تعلقات کو برٹش گورنمنٹ سے بڑے اچھے کر لیے۔ برٹش گورنمنٹ کو اس نے کنونس کر لیا کہ ہمارے لیے ایک ملک ہونا چاہیے، تم ہی دیکھ رہے ہو کہ ہمارے پر کیا ظلم ہو رہا ہے ادھر ادھر، ہمارے لیے ایک ملک ہونا چاہیے۔ اس سے پہلے تھیوڈر ہیزل جب زندہ تھا، اس نے اوٹومن امپائر کے بادشاہ عبدالحمید سے کہا کہ دیکھو تم کو اس وقت پیسوں کی ضرورت ہے، اکنامکلی بڑے ویک ہو گئے ہو، تم ہم سے اتنے پیسے لے لو اور فلسطین کا علاقہ ہم کو دے دو، ہم اپنا ملک بنا لیں گے۔ تو عبدالحمید کے ایمان افروز جملہ آج دھوپ بن کر یہ تمام حکمرانوں پہ گر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں بھوک کو مر جاؤں گا لیکن فلسطین کا ایک تنکا بھی تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ یہ عبدالحمید کا کہنا ہے۔ وہ بھی اس وقت وہ حکومت ڈاؤن فال کا شکار تھی، پیسے کے لیے ترس رہے تھے۔ اس نے کہا کہ نہیں، ہم بھوکے مر جائیں گے لیکن آپ کو فلسطین کا ایک تنکا بھی نہیں دیں گے۔ انگریزوں سے اچھے تعلقات ہو گئے تھے۔ زین کا مطلب ہمارے لیے ایک ملک ہونا، وہ یہودی جو چاہتے ہیں۔ اب دو، ایک زائنسٹ ہے ایک یہودی ہیں۔ زائنسٹ بول رہے ہیں ہمارے لیے ایک ملک ہونا اور حکومت ہونا، دوسرے جو یہودی ہیں بولے نہیں، ہمارے جو ریلیجس معاملے ہیں، عبادتیں وغیرہ ہیں، وہی کافی ہمارے لیے۔ یہ تو زائنسٹ جو ہے، صہیونی جسے کہتے ہیں اردو میں، انہوں نے یہ مطالبہ کیا۔ 1904 میں برٹین نے ان سے کہا، انگریزوں نے، کہ دیکھو اس کو بھول جاؤ، فلسطین کو، یوگنڈا میں ہم تمہارے لیے 25,000 کلومیٹر کا ایک راستہ دیتے ہیں، 25,000 اسکوائر کلومیٹر کا ایک علاقہ دیتے ہیں، وہاں پہ تم اپنا وطن بنا لو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کو فلسطین میں ہی ہونا۔ حالات بدلتے گئے، یہودیوں کے ہر جگہ ستایا جانے لگا، لوگ مائگریٹ ہو رہے تھے، کچھ لوگ امریکہ جا رہے تھے، کچھ لوگ ادھر آ رہے تھے فلسطین کی طرف۔ اتنے میں 1914 میں پہلی جنگ عظیم ہوئی، فرسٹ ورلڈ وار، بڑی اہم ہے، یہاں سے تاریخ موڑ کھا رہی ہے۔ مسلمان غدار آ رہے ہیں سامنے، ان کی غداری کی وجہ سے آج یہ حالات ہوئے ہیں۔ 1914 میں ورلڈ وار 1 ہوئی۔ ورلڈ وار 1 میں ایک سینٹرل فورسز، جرمنی، آسٹریا، ہنگیری، بلغاریہ، اوٹومن امپائر ایک طرف۔ کون؟ جرمنی، آسٹریا، ہنگیری، بلغاریہ اور سلطنت عثمانیہ، سینٹرل فورسز۔ اور دوسری طرف انگلینڈ، فرانس، اٹلی، جاپان، روس، امریکہ۔ 4 سال جنگ چلی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو انگلینڈ نے عرب غداروں سے کہا، جبکہ عرب
सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा थे। सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा थे ये अरब, ये सऊदी, दुबई, ये पूरे सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा थे। और उसी दौरान में लॉरेंस ऑफ अरेबिया ने उनके अंदर नेशनलिज्म की रूह को फूंक दिया था, अरब नेशनलिज्म को। तो उनसे कहा कि देखो तुम गद्दारी करो, हमारा साथ दे दो। इंग्लैंड ने कहा आइन जंग में हमारा साथ दे दो, जब जंग ख़त्म हो जाएगी तो तुमको अपनी अपनी तौर पे हुकूमतें चलाने की इजाज़त हो जाएगी। जिस इलाके के आदमी होंगे उस इलाके में सेल्फ डिटर्मिनेशन अपनी हुकूमत कायम कर सकते हैं। जालिमों ने गद्दारी की और ब्रिटेन का साथ दे दिया। आज जो छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं ये गद्दारी का नतीजा है। शरीफ ऑफ मक्का उसने कहा कि हम इंग्लैंड के साथ हैं। खिलाफत गई गुजरी हालत ही में से ही मुसलमानों की थी, लेकिन इन जालिमों ने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, अपनी हुकूमतों के लिए गद्दारी की। शरीफ ऑफ मक्का, मक्के का शरीफ, उसने गद्दारी की। अल्लामा इकबाल बड़े रोते हुए कहते हैं, हरम रुसवा हुआ पीरे हरम की कम निगाही से, जवानाने ततारी किस कदर साहिबे नज़र निकले। जवानाने ततारी यानी तुर्की फ़ौज उस वक्त यूरोप पे कुछ कामयाबी हासिल कर ली थी और ये जालिम गद्दारी किया था। 1914 में उसने, इंग्लैंड ने तो कह दिया कि मुसलमान अगर हमारा साथ देंगे तो हम उनके पूरी हुकूमतें सेल्फ डिटर्मिनेशन जहाँ पे वो अपनी हुकूमत चाहते हैं हम बना देंगे। लेकिन जालिम जब देखा कि कामयाबी, मुसलमान गद्दारी कर दिए, बगावत कर दिए, साथ दे दिए, अब जंग कामयाबी के करीब है, 1917 में जालिम ने धोखा दे दिया। इंग्लैंड का वज़ीर ख़ारिजा, फॉरेन मिनिस्टर बेलफोर, उसने ऐलान कर दिया कि हम 1917 में जबकि जंग चल रही है, हम फ़लस्तीन में यहूदियों के लिए एक मुल्क, आज़ाद मुल्क के हिमायत करते हैं, उसके कायम करने की कोशिश करेंगे। 1917 में उसने डिक्लेयर कर दिया और तारीख़ की किताबों में बालफोर रेजोल्यूशन है, बालफोर डिक्लेरेशन के नाम पे तारीख़ की किताबों में मौजूद है। 1917 में ये अंग्रेज़ जो आज दौड़ दौड़ के जाके उससे मिल रहा नेतन्याहू से, उसने ये गद्दारी की मुसलमानों के साथ। मुसलमानों ने कहा कि अरे भाई आपने तो कहा था कि हमको सेल्फ डिटर्मिनेशन की आज़ादी है, फ़लस्तीन के लोगों को अपनी हुकूमत कायम करने की आज़ादी है, और तुम कह रहे हो कि यहाँ पे यहूदियों का मुल्क होगा। नहीं, उनका मुल्क होगा लेकिन तुमको भी आज़ादी होगी। 1918 में इंग्लैंड, फ्रांस, अलाइड फोर्सेस जीत गए। ऑटोमन एम्पायर, जर्मनी, ये सेंट्रल फोर्सेस हार गए और ऑटोमन एम्पायर सरेंडर कर दिया। और उसके बाद ये जो ऑटोमन एम्पायर था, मुसलमानों का एक मुल्क था, जालिमों ने इसकी बंदरबाट कर दी। फ्रांस था, 20 साल तो इंग्लैंड और फ्रांस के मैंडेट में दे दिए। एक लीग ऑफ नेशन बना, लीग ऑफ, अब जो यूएनओ है, पहली जंग अजीम के बाद ये लीग ऑफ नेशन कहलाता था। 54 ममालिक थे उसमें। लीग ऑफ नेशन ने ये बात पास की कि फ़लस्तीन इंग्लैंड मैंडेट में रहेगा, यानी यहाँ पे इंग्लैंड की हुकूमत रहेगी फ़लस्तीन में, और फ्रांस को उर्दन और सीरिया के इलाके दे दिए गए। अब जब फ़लस्तीन इंग्लैंड के
مینڈیٹ میں آیا تو یہودیوں کا مائگریشن بہت شروع ہو گیا انگلینڈ فلسطین کی طرف۔ اسی دوران میں جرمنی میں ہٹلر آ گیا۔ ہٹلر نے اتنے مظالم کیے یہودیوں پر، ہولوکاسٹ مشہور ہے، اور دوسری جنگ عظیم بھی شروع ہو گئی، تو یہودی آ رہے تھے اور یہاں پہ پناہ لے رہے تھے، اور انگلینڈ کی حکومت تھی فلسطین میں، اور وہاں کے جو مسلمان تھے وہ مخالفت کر رہے تھے کہ بھئی تم باہر سے لوگوں کو لا کے کیوں یہاں پہ جو ہے جگہ دے رہے ہو، ٹھہرا رہے ہو۔ اس طرح مسلمانوں اور یہودیوں اور انگلینڈ حکومت کے درمیان کلاشز شروع ہو گئے۔ جیسے ہندو مسلمانوں کے فسادات یہاں پہ چلتے، وہاں پہ یہودی اور مسلمانوں کے فسادات شروع ہو گئے، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگا، یہاں تک کہ میں ذرا جلدی آگے بڑھتا ہوں۔ 1945 میں دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی۔ 1947 میں UN میں ایک ریزولوشن پاس کیا گیا کہ فلسطین کے علاقے میں یہودیوں کی ایک آزاد ریاست ہونی چاہیے، وہاں پہ ان کا ملک ہونا چاہیے، اس کے لیے فلسطین کے علاقے کو بانٹ دینا چاہیے، پارٹیشن کرنا چاہیے۔ اور ظالموں نے ایسے پارٹیشن کیا کہ اس وقت یہودیوں کی تعداد 20% تھی اس میں، فلسطین میں، اور ان کو 62% جگہ دی گئی زمین، اور مسلمان 50% سے زیادہ ہیں، انہیں صرف 30-35% جگہ دی گئی۔ UN کی غداری، UN میں ریزولوشن پاس ہو گیا، اور یہاں پہ مسلمان مشتعل ہو گئے، زبردست گڑبڑیں چلنے لگی، یہودیوں کے ساتھ تصادم ہونے لگا، یہودیوں کے اندر ملیٹنٹس پیدا ہو گئے، ہتھیار آنے لگے، اور وہ لوگ مقابلہ کرنے لگے۔ 1948 جب آیا، انگلینڈ کو یہ مسئلہ حل کر کے جانا چاہیے تھا۔ بھئی ریزولوشن پاس ہوا، ٹھیک ہے، اس ریزولوشن کے حساب سے بھی یہ تمہارا ملک، یہ تمہارا ملک، لیکن اس ظالم نے ویسا نہیں کیا۔ جب جھگڑے بہت بڑے، اس نے کہا کہ میں اپنے مینڈیٹ کو واپس لے لیتا ہوں، میرا مینڈیٹ فلسطین پہ ختم۔ 1948 میں انگلینڈ نے اپنے مینڈیٹ کو ختم کر لیا، اور جو ہی 1948 میں انگلینڈ نے اپنے مینڈیٹ کو، اپنی حکومت کو وہاں پہ ختم کیا، اسی دن اسرائیل نے اعلان کر دیا ہم آزاد ملک ہیں۔ جو ہی اسرائیل نے اعلان کر دیا کہ ہم آزاد ملک ہیں، امریکہ نے فوری تسلیم کر دیا کہ ہم تمہاری حکومت کو تسلیم کرتے ہیں۔ اس طرح اسرائیل وجود میں آ گیا، آپس میں زبردست کشمکش چل رہی ہے، اور 1948 میں کچھ مسلم ممالک ہیں، یہ بات ان کو بھی پسند نہیں آئی، اس میں ایجپٹ، عراق، اردن، سیریا، لبنان، یہ 5 ملکوں نے 1948 میں اسرائیل پہ حملہ کر دیا۔ پہلی جنگ عرب اسرائیل جو جنگ ہوئی 48 میں، پہلی جنگ۔ مسلمان جنگ سے زیادہ واقف نہیں تھے، الگ تھلگ تھے۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس میں مسلمان ہار گئے، 5 ممالک ہونے کے باوجود مسلمان ہار گئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ جو ڈیمارکیشن پلان UN نے دیا تھا اس کو بھی امپلیمنٹ نہیں کرے، اور جو علاقے ڈیمارکیٹڈ UN پلان میں تھے فلسطین میں، اس پہ بھی اسرائیل نے قبضہ کر لیا، اور اسرائیل سے 70 لاکھ لوگ عرب فلسطینی مائگریٹ کر گئے۔ عربی میں اسے نکبہ کہتے ہیں، نکبہ بولتے کام جاتے عربی۔ ایک ہی دن میں 70 لاکھ لوگ اپنے وطن کو چھوڑ کے چلے گئے۔
1949 میں یہ جنگ ختم ہوئی. مصر کو غزہ پہ ہم موقع مل گیا، قبضہ کر لگا مصر، لیکن دوسرے علاقوں میں یہ اسرائیل جو قابض رہا. لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ 1948 میں جب اسرائیل بنا اور پھر جنگ ہوئی، اس کے نتیجے میں 70 لاکھ سے زیادہ لوگ اپنے وطن کو چھوڑ کے چلے گئے. اور کہاں گئے، کدھر گئے، انتہائی بری حالت میں ان کی زندگی ہے. حضرت گرامی 1956 میں مصر کا جمال عبد الناصر، میں تھوڑے تفصیل بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو جو ہے معلومات رہیں کہ تاریخ کس طرح سے گزر کے کیسے آ رہی ہے. 1956 میں جمال عبد الناصر، مصر کے ملک کے قریب سے ایک سویس کینال گزرتی ہے، ایک سمندر کی کینال ہے جو مصر کو 2 حصوں میں بانٹتی ہے. وہ بڑی اہم ترین کینال ہے. اس پہ فرانس اور برٹش کی کمپنیوں کا قبضہ تھا. جمال عبد الناصر نے اس کو نیشنلائز کر دیا، بولے یہ ہمارا ملک ہے، اس پہ ہمارا قبضہ ہونا چاہیے، اس سے فائدہ انگلینڈ اور فرانس کی کمپنیاں نہیں اٹھانا ہے، نیشنلائز کر دیا. جو ہی اس نے نیشنلائز کیا، انگلینڈ اور فرانس نے ادھر اسرائیل کو اچکایا اور اسرائیل نے ایجپٹ پہ حملہ کر دیا. 1956 میں اسرائیل اور ایجپٹ وار ہوئی. تاریخ بتاتی ہے کہ اس میں مصر کا نقصان تو بہت ہوا، لیکن یہ اس کے مقصد میں کامیاب نہیں ہوا، سویس کینال کو چھیننے میں کامیاب نہیں ہو سکا. 1967 میں ایک جنگ ہوئی، 5 ڈے وار کہتے ہیں اسے. سر شرم سے جھک جاتا ہے مسلمانوں کا، سر اس جنگ کے بارے میں پڑھ کے سر جھک جاتا ہے. 5 ممالک، عراق، ایجپٹ، سیریا، اردن اور لبنان، اسرائیل پہ حملہ کرتے ہیں. 5 دن کے اندر جنگ کا فیصلہ ہو جاتا ہے. اسرائیل مصر سے سینا اور غزہ چھین لیتا ہے، سیریا سے گولان ہائٹس چھین لیتا ہے، سیریا سے نہیں، اردن سے گولان ہائٹس چھین لیتا ہے، سیریا سے ویسٹ بینک اور ایسٹ جیروسلم چھین لیتا ہے. 5 ممالک، ایک چھوٹا سا ملک لڑائی میں 5 دن میں ہار گئے. اور اس طرح ایک نیا مسئلہ مسلمانوں کے لیے پیدا ہو جاتا ہے. پھر معاملہ جب آگے بڑھا تو UN ریزولوشن کے تحت اسرائیل سے کہا کہ تم جو بھی علاقوں کو قبضہ کرے چھوڑ دو. وہ کہاں چھوڑنے والا ہے؟ UN ریزولوشن کو کہاں ماننے والا ہے؟ بہرحال 1973 میں مصر اور سیریا دونوں نے اسرائیل پہ اچانک حملہ کر دیا. اس کو یوم کپور وار کہتے ہیں. رمضان میں ہوا، اس کو رمضان وار بھی کہتے ہیں. اچانک اس نے حملہ کیا، لیکن اس حملے میں ابتداً تو سیریا اور ایجپٹ کو کچھ فائدہ ہوا، کامیابیاں ملی، لیکن جب جنگ ختم ہونے کے قریب آئی تو اسرائیلی کو فائدہ ہوا. لیکن اس وقت عرب میں ایک مجاہد حکومت کر رہا تھا، شاہ سلمان نہیں، شاہ فیصل. سلمان تو نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، شاہ فیصل. اس نے کہا، اعلان کر دیا کہ جو بھی حکومتیں اسرائیل کو سپورٹ کریں گی ہم پیٹرول بند کر دیں گے. آل آئل پروڈیوسنگ کنٹریز نے ایک آواز ہو کے کہا کہ اسرائیل کو جو بھی سپورٹ کرے گا اس کو پیٹرول بند. آنن فانن میں دنیا کی اکنامی تہ بالا ہو گئی. امریکہ بہادر پریشان ہو گیا، جنگ بندی ہو گئی. اور جو بھی اسرائیل سے کہا بھائی چھوڑ دے، چھوڑ کے چلے جا.
لیکن 1975 میں ظالموں نے شاہ فیصل کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ 1979 میں کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ ہوا امریکہ کی ثالثی سے، جس میں ایجپٹ اور اسرائیل کے درمیان پیس معاہدہ ہو گیا، اور ایجپٹ نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا اور کہا کہ اب سے آپ کے ہمارے دوستانہ تعلقات، کوئی جنگ نہیں ہوگی۔ یہ 1979 میں ہوا۔ اس طرح ایک ایک فورس اب دیکھیے آہستہ آہستہ اسرائیل کے سپورٹ میں اپنے آپ کو وڈرا کر رہی ہے، اس کی دوست بنتے جا رہی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج جو رفح بارڈر پہ ہے، یہاں پہ لوگ بھوک سے تڑپ رہے ہیں، وہ لوگ ادھر جانا چاہتے ہیں رفح بارڈر سے ایجپٹ کی طرف، مصر کی طرف، بند کر دیے ظالم۔ میرا ہمارا دوست ان بھوکے مرو تم، ہماری اس سے ایگریمنٹ ہو گئی، تم بھوکے مرو۔ یہ مسلمانی ہے ظالموں کی، غداروں کی، ترس رہے ہیں پانی کے لیے، بچے روٹی کے لیے ترس رہے ہیں۔ مصر مسلم ملک، وہ رفح بارڈر کھول دے تو لوگ جائیں گے، کم سے کم پانی پئیں گے، روٹی کھائیں گے۔ بیچ میں محمد مرسی آئے تھے، کچھ دن ان کو حکومت ملی تو انہوں نے سب سے پہلا کام وہ بارڈر کھول دیا تھا، ان کو بھی جیل میں ڈال دیے۔ حضرت گرامی، 1987 میں فلسطین کی تاریخ نے ایک بہت زبردست موڑ لیا۔ وہاں کے ایک بہت بڑے عالم دین شیخ یاسین، جن کا بڑا احترام تھا ہر فلسطینی کے پاس، انہوں نے اخوان المسلمون، جو فلسطین کے اخوان المسلمون ہے، اس میں سے چند لوگوں کو لا کر ایک تنظیم بنائی جس کا نام انہوں نے حماس رکھا۔ حماس جو بھی ہے وہ 1987 میں شیخ اسماعیل نے بنائی، اور اس نے ڈے 1 سے اپنی پالیسی یہ بنائی کہ اسرائیل کے خلاف جہادی ایک راستہ ہے، جہاد کے سوا کوئی پہلے دن سے انہوں نے پلان بنایا 1987 سے۔ اور 1987 ہی میں اسرائیلیوں نے کچھ فلسطینی مزدوروں کو ختم کیا تو پہلا انتفاضہ شروع ہوا۔ انتفاضہ یعنی ریولٹ، اٹھنا، اپنی آزادی کے لیے کوشش کرنا، اسے عربی میں انتفاضہ کہتے ہیں۔ 1987 میں پہلا انتفاضہ شروع ہوا، اور انتفاضہ چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں پتھر لے کے اور سر سے لے کے پیر تک ہتھیار میں ملبوس ایرانی فوجی کے سامنے ٹھہر کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں۔ یہ تصاویر دیکھے ہوں گے آپ۔ انتفاضہ ایسی ایمان افروز کیفیت حماس نے لوگ پیش کر دی۔ یہ چلتا رہا ٹسل اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان۔ تو 1993 میں اوسلو ایکارڈ ہوا۔ ناروے میں ایک اوسلو مقام ہے، بچے جانتے ہیں، ناروے کا جو صدر مقام ہے اوسلو، وہاں پہ ایک پیس ایکارڈ ہوا۔ ویسٹ بینک اور غزہ، یہ دونوں مسلمان میجارٹی علاقے تھے، باقی کے تو مائیگریٹ کر کے چلے گئے تھے، اور تیسرا جو ہے جیروسلم ہے۔ تو اس میں جب تک PLO، ایک پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن، الفتح بھی بولتے ہیں اس کو، یاسر عرفات، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، ہم تو اس کو بہت دیکھے، ہاں، اس زمانے میں یاسر عرفات ہی رہتا تھا ہر طرف۔ اندرا گاندھی ختم کر دی گئی تو آ کے ایسا رو رہا تھا، زار و خطار جیسے بچے روتے ہیں۔ ہندوستان سے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ تو اوسلو ایکارڈ میں امریکہ ثالثی کر رہا تھا۔ اوسلو ایکارڈ میں سب سے پہلے PLO نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا، ٹھیک ہے ہم تم کو ریکگنائز کرتے ہیں۔ تو ان ٹرن اسرائیل نے بھی اس کو ریکگنائز کر لیا PLO کو، اور کہا
کہ ویسٹ بینک اور غزہ پہ 5 سال تک تم کو حکومت کی اجازت ہم دیں گے، حکومت کرنے کی۔ فلسطین مسلمانوں کا، عربوں کا، اسرائیل بنا لیکن حکومت کا موقع نہیں ہے۔ دیکھی UN میں ریزولوشن بھی پاس ہوا، یہ علاقہ فلسطین والوں کا، یہ علاقہ اسرائیل، لیکن فلسطینیوں کی حکومت ہی نہیں ہے، ایسا قبضہ کر لیے اسرائیلی۔ تو کہا کہ 5 سال تک اس میں غزہ میں اور ویسٹ بینک جو اردن سیریا کو لگا ہوا ہے یا اردن کو لگا ہوا ہے، اس میں جو ہے حکومت ہوگی۔ لیکن 1993 میں جو یہ ایکارڈ ہوا، اس وقت اسرائیل کا جو پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر تھا، ایٹزک رابین تھا۔ تو اسرائیلی انتہا پسند بڑے ناراض ہوئے، بھائی کہ تم فلسطینیوں کو یہاں پہ حکومت کا موقع کیسے دے دیا؟ تو اس میں سے ایک اٹھا اور رابین کو قتل کر دیا 1995 میں۔ اس کے بعد اسرائیل کی جب الیکشن ہوئے تو وہاں کی جو لیکوڈ پارٹی ہے، اس وقت یہ شیطان وہاں پہ پرائم منسٹر ہے، بنجامن یا نیتن-یاہو، پہلی دفعہ وہ پرائم منسٹر بنا۔ اور جو اوسلو ایکارڈ تھا 1999 تک انہوں نے امپلیمنٹ ہونے نہیں دیا۔ 1999 کے بعد جب الیکشن پھر ہوا اسرائیل میں، تو احود بارک نامی ایک شخص وہاں کا پرائم منسٹر بنا۔ تو 2000 میں پھر کیمپ ڈیوڈ کے مقام پر ایک معاہدہ ہوا، جس معاہدے کے تحت پھر سے کہا گیا کہ فلسطینیوں کو ویسٹ بینک اور غزہ میں حکومت کی اجازت دی جائے گی۔ یہ 2000 میں ہوا۔ جب یہ معاہدہ ہوا تو ایک ایریل شارون جو ڈیفنس منسٹر تھا اس وقت، وہ مسجد اقصیٰ میں گھس گیا، فوج کے ساتھ گھس گیا۔ تو مسلمان جو فلسطینی بہت ہی غصے میں آ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ برداشت نہیں کریں گے۔ سیکنڈ انتفاضہ انہوں نے شروع کر دیا، دوسرا انتفاضہ، یعنی سیکنڈ ریولٹ، سیکنڈ آزادی کی جنگ انتفاضہ یعنی۔ پھر دیکھیے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ایک طرف پتھر لیے ہوئے ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس طرح 2005 میں یہ ٹسل بڑا چل رہا تھا آپس میں۔ 2005 میں اسرائیل نے 1967 میں جو غزہ پہ ہم قبضہ کیا تھا، 2005 میں اس کو پتہ نہیں کیا سمجھ میں آیا، کیا نقصانات وغیرہ مجاہدین نے کیا ہے، اچانک اپنے طور پر غزہ سے وڈرا کر لیا، پوری فوج کو وڈرا کر لیا، اور جتنے بھی یہودی تھے ان تمام کو وڈرا کر کے بولے ٹھیک ہے ابھی صرف مسلمانوں کا۔ 2005 میں وہ وڈرا کر لیا۔ 2006 میں فلسطین میں انتخابات ہوئے تو غزہ میں حماس کو میجارٹی ملی 2006، اور 2006 میں غزہ میں حماس کی حکومت قائم ہوئی، اور 2006 سے لے کے آج 2023 تک، اس لیے کہ حماس وہاں پہ کامیابی حاصل کیا ہے، اس نے حکومت کی ہے۔ یہ 17 سال سے وہاں پہ پانی ہر چیز کو بند کر دیا، بلاک کر کے رکھ دیا یہ ظالم اسرائیل، صرف اس لیے کہ وہاں پہ الیکشن میں حماس کو انہوں نے جتایا، ان کی حکومت۔ حضرات گرامی، 2008 میں، 2012 میں، 2014 میں حماس اور اسرائیل کے درمیان زبردست جنگ چلی۔ وہ جنگوں کے بارے میں آپ پڑھیں گے تو وقت زیادہ نہیں ہے، میں صرف اشارے کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی مدد فرمائی، تینوں جنگوں میں اسرائیل منہ کی کھایا۔ ہاں، کچھ گھروں کو گراتا، کچھ دواخانوں کو مارتا، یہ بات الگ ہے، لیکن گراؤنڈ لیول پہ کامیابی نہیں ہوئی۔ اب 2017 آیا،
2017 آیا تو ڈونلڈ ٹرمپ جب امریکہ کا پریزیڈنٹ تھا، اس نے اعلان کر دیا کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اسرائیل کا دارالسلطنت کیپٹل یروشلم ہے۔ جب تک تل ابیب تھا، اس نے اعلان کر دیا کہ ہم تسلیم کر رہے ہیں کہ اسرائیل کا یروشلم، جہاں پہ مسجد اقصیٰ ہے، اس نے اعلان کر دیا وہاں سے۔ پھر اس کے بعد 1 سال کے بعد پھر اس نے اعلان کر دیا کہ گولان ہائٹس وہ بھی اسرائیل کا حصہ ہے۔ یہ سپورٹ ہے۔ اب یہ بلاکیڈ چل رہا ہے غزہ کا، لوگ کھانے کے لیے ترس رہے ہیں۔ میں ایک ویڈیو دیکھا، بتا نہیں سکتا ہوں کہ ایسا ویڈیو ہے کہ ایک ماں بے چین ہو کے ایک حال میں ادھر ادھر بھاگ رہی ہے، عربی میں کچھ بول رہی ہے۔ وہ ویڈیو لینے والا یہ بول رہا ہے کہ میرے 2 بیٹے چھوٹے چھوٹے بچے رات میں بول رہے تھے کہ اماں بھوک لگی روٹی دو، اماں بھوک لگی روٹی دو۔ گھر میں روٹی نہیں، بھوکے ہی بچے سو گئے۔ رات میں اسرائیل کا راکٹ آیا، گھر پہ گرا، وہ 2 بچے دنیا سے رخصت ہو گئے، شہید ہو گئے۔ اسے غم یہ ہے کہ میرے بچے بھوکے ہی دنیا سے رخصت ہوئے۔ اسے یہ غم نہیں کہ بچے دنیا سے رخصت ہو گئے، شہید ہو گئے، لیکن یہ غم ہے کہ میں اسے روٹی نہیں کھلا سکی۔ یہ ظالموں کا بلاکیٹ۔ اور ادھر اس کا دوست سیسی ادھر بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی روک دیا ہے، بند کر دیا ہے۔ حضرات گرامی، 2021 میں ظالموں نے 2020 میں ہی جب یہ ٹسل میں انتفاضہ وغیرہ چلا یہ سب، تو انہوں نے یہ کیا کہ ویسٹ بینک جو کھلا تھا اس کی بیریکیڈنگ کر دینا، بالکل بند، ادھر سے لوگ ادھر نہیں آنا۔ یروشلم کی جو مسجد اقصیٰ ہے وہاں سے آ کے یہاں پہ نماز نہیں پڑھ سکتے، پورا بیریکیڈنگ۔ اگر آنا ہے تو پاس لے کے آنا۔ ویسٹ بینک کو بیریکیڈ کر دیا گیا، اور پھر ہر تھوڑے دن پر ٹیررزم کا نام لیتے اور گھروں میں گھستے، نوجوانوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے۔ یہ ویسٹ بینک میں 2021 میں تو ظالموں نے حد کر دی۔ یروشلم سے مسلمانوں کو باہر نکالنے کی انہوں نے کوشش کی، تم یہاں نہیں رہنا۔ سنا نہیں ہمارے والد کیا بولے ہیں؟ یروشلم ہمارا کیپٹل ہے، یہاں سے نکل جاؤ۔ ایوکشن آف مسلمز فرام یروشلم۔ مسلمانوں نے احتجاج کیا، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے داخل ہوئے تو وہاں پہ ملٹری موجود ہے، اور فار رائٹ جو یہودی ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ہیں، نماز پڑھنے نہیں دے رہے۔ اس طرح کے حالات 2021 میں ہوئے۔ انہی حالات میں یہ اطلاع ملی کہ اب سعودی عرب بھی سفارتی تعلقات قائم کرنے کے قریب ہے۔ 2023 آیا، 7 اکتوبر کو حماس نے ساری دنیا کو دہلا کے رکھ دیا۔ ایسے ایمان افروز واقعات کہ آپ دیکھ نہیں سکتے۔ 17 سال کی بھوک پیاس اپنے آنکھوں کے سامنے بچوں کو بلبلاتے دیکھنا، ٹیررسٹ کے نام پہ جیلوں میں بند کر دینا، لوگوں کو ختم کر دینا۔ انہوں نے 7 اکتوبر کو اس کا بدلہ لیا۔ حضرات گرامی، اب اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ ساری دنیا ایک طرف ہو گئی، اور اس وقت حماس یعنی فلسطین کے لوگ ایک طرف ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اپنی نصرت نازل کرے گا، اس لیے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی نصرتیں ان پہ نازل کرتا ہے۔ اس میں 2 باتیں رہ گئیں، 5 منٹ میں اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ ہمارا کیا رول ہونا چاہیے؟ ہمارا رول یہ ہونا چاہیے کہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے، جنگ 2 جگہ چلتی ہے۔
ایک گراؤنڈ پہ، دوسرا پرسیپشن، لوگوں کا پرسیپشن ہوتا ہے، لوگوں کا دماغ میں باتیں آتی رہتی ہیں، وہ دماغ کی جنگ بڑی اہم ہوتی ہے، پرسیپشن کی جنگ بڑی اہم ہوتی ہے۔ تو ہمارے نوجوان دنیا میں لوگوں کے پرسیپشن کو بدلنے کی کوشش کرنا، صحیح طور پہ جو ہے یہ معاملے کو رکھنے کی کوشش کرنا۔ لوگ جو اس وقت صحیح قسم کے لوگ ہیں ان کو جو ہے ملنا، ان سے گفتگو کرنا، یا اپنے جو میسیجز ہیں ان تک بھیجنا، ان سے گفتگو کرنا، باتیں کرنا، ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرنا، تو یہ کام مسلمانوں کے کرنے کا ہے۔ دوسرا، یہ جو بھی معاملہ اس وقت ہوا ہے، مسلمانوں کے مغلوب ہونے کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں۔ اگر مسلمان غالب ہوں، اسلام سربلند ہو، تو اس طرح کے حالات نہیں ہوں گے۔ تو ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ زمین میں قرآن کو قائم کرنا، قرآن کو عام کرنا، قرآن کی بنیاد پر جو ہے نظام کو چلانے کی کوشش کرنا، چھوٹے پیمانے پہ صحیح، چھوٹے پیمانے پہ صحیح۔ آج شروع کر دے، کل اللہ تعالیٰ کام کو بہت آگے بڑھائے۔ تو یہ نہیں کرنا میں کیا کر سکتا ہوں بھائی، نہیں، ایک آدمی چھوٹے لیول پہ۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آج سے 4000 سال پہلے ایک چھوٹا کام کیا، اپنی بیوی حضرت حاجرہ اور بیٹے حضرت اسماعیل کو لے آ کر ایک وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا۔ یعنی تاریخ میں اس کی اہمیت ہی نہیں ہے اس واقعے کی۔ ایک شوہر اپنی بیوی کے علاقے میں جنگل میں چھوڑ دے رہا، کیا اہمیت ہے یہ؟ لیکن آج دیکھیے اس ایک چھوٹے سے عمل کی وجہ سے ساری دنیا کا مرکز بن گیا، توحید کا مرکز بن گیا۔ تو آج یہ نہیں سمجھنا کہ میں ایک چھوٹا آدمی ہوں، میں کیا کروں، نہیں، اپنے جو بھی ہے اپنا ایک چھوٹا عمل، کل جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے بہت بڑا بنا دیتا ہے۔ اس لیے ہم اپنی طور پر یہ جو غلامی میں جو باتیں ہوتی ہیں، ایسی یہ غلامی ہم جو کام کی ہے کہ ہم کو غلامی میں مرنا نہیں، مرنا ہے تو حریت میں مرنا ہے، عزت کے ساتھ مرنا ہے۔ اس لیے جو ہے انہوں نے کیا ہے۔ تو دو باتیں ہیں، ایک تو پرسیپشن وار میں ہم آگے رہنا، لوگوں کا ذہن بنانا اور لوگوں کو اپنی باتیں پیش کرنا۔ کچھ لوگ کلپس بنا کے ڈال رہے ہیں، بہت ہی امپریسو قسم کے ہیں، وہ دیکھیے۔ ویسے ہی ہر آدمی اپنے طور پر جو ہے، چونکہ آج کل سوشل میڈیا بہت ہی ایکٹیو ہے، اس میں ہم بھی کوشش کرنا، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے بالکل اپنے پرسیپشن وار اپنی بات کو صحیح پیش کرنا۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کے کتاب سے اپنے آپ کو جوڑنا اور اس کو زمین پہ نافذ کرنے کی کوشش کرنا۔ یہاں اگر قائم ہوگا، ساری دنیا میں امن امان ہو جائے گا۔ اکثر لوگ یہ حملے کی وجہ سے جو ابھی فلسطین والوں نے کیا ہے، کیوں کر رہے ہیں بھائی، انہیں کرنا، کتنی مصیبتیں ہو رہی، فلاں ہے، یہ ہے، ایسا۔ لیکن کچھ تجزیہ نگاروں نے یہ کہا تھا، چونکہ میں کل جمعہ میں یہ بات کہہ دیا تھا، اس لیے میں وہ بات اب عرض کر دیتا ہوں کہ اس وقت حماس کا جو حملہ ہوا اس کے 5 فائدے ہوئے۔ دنیا نہیں دیکھتی، دنیا دیکھتی بارے کیا ہے یار، کتنے لوگ مر گئے، نہیں، 5 فائدے ہوئے۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ ساری دنیا میں اس فلسطین کے لیے ایک ہمدردی پیدا ہو گئی، اور گزشتہ 14 دن میں آئرلینڈ کے پارلیمنٹ سے لے کے ہر علاقے میں لوگ کھڑے ہو گئے فلسطین کے کاز کے لیے، کروڑوں لوگ۔ یہاں تک کہ اسرائیل کو کئی ممالک میں اپنے سفارت خانوں کو بند کرنا پڑا، بولنا پڑا کہ نہیں تم لوگ آ جاؤ بول کے۔ ایسا احتجاج دنیا کے مختلف ممالک میں ہوا ہے، ایک ایسا جوش پیدا ہو گیا، پھر سے یہ معاملہ لائیو ہو گیا۔ امریکہ میں کیپٹل ہل میں لوگ پہنچے اور جو ہے لوگوں نے مطالبہ کیے کہ جو ہے یہ سیز فائر کرو، یہ مسئلے کو حل کرو۔ دنیا کے ہر علاقے میں یہ بہت بڑا فائدہ ہوا۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوا کہ یہودیوں کے اندر دراڑیں پیدا ہو گئی۔ نیتن یاہو جو اسرائیل کا پرائم منسٹر تھا، اس کے بارے میں اب عام یہ رائے ہے کہ یہ جنگ کی وجہ سے ٹھہرا ہوا ہے، جنگ ختم ہوتے ہی
دوسرے دن اس کو نکال کے باہر پھینک دیں گے. اور اس کی جو مینٹلٹی ہے لیکوڈ پارٹی، وہ انتہا پسند یہودی ہے، زائنسٹ ہے. اس کے مقابلے میں صحیح فکر یہودی اپنی آواز کو اٹھا رہے ہیں. اور وہاں کا جو اخبار ہے، حزل اس کا نام ہے، اس نے تو اتنا لکھا ہے نیتنیاہو کے خلاف، اور پورے فلسطین کے فیور میں اس نے بات کیا ہے کہ بھئی ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. یہ کام جو ہے اس حملے سے ہوا. تیسرا جو فائدہ یہ ہوا کہ سعودی عرب اسرائیل سے دوستانہ تعلقات قائم کرنے کے قریب تھی، ویری نیئر. اور اگر ان سے دوستانہ تعلقات قائم ہو جاتے تو لوگ کہتے ہیں کہ آنن فانن میں مسجد اقصی بھی ٹوٹ جاتی اور وہاں پہ پوری طرح اسرائیل کا تسلط ہو جاتا. لیکن اس حملے کی وجہ سے وہ جو پورا گیم پلان تھا وہ پورا آؤٹ ہو گیا. اب سعودی عرب اور اسرائیل کے جو تعلقات ہیں پھر بحال ہونے کے لیے 10-12 سال ہو سکتے ہیں. یہ بہت بڑا فائدہ جو انالیسس کرنے والے بتا رہے ہیں، جس سے اور دوسرے جتنے ممالک جو اس سے دوستانہ تعلقات قائم کر رہے تھے، اپنی عوام کے جوش کو دیکھ کے وہ تعلقات توڑنے کے قریب آ گئے. اور ایک جو اہم ترین فائدہ یہ ہوا، حماس کی اس حملے کے ذریعے اسرائیل کی وہ آبادی جو غزہ سے لگی ہوئی ہے وہ پوری خالی ہو گئی. پورے اسرائیلی بولے ہم یہاں نہیں رہتے. اور ایک رپورٹ یہ ہے کہ اگر یہ جنگ آگے بڑھی تو آدھے سے زیادہ اسرائیل قائم ہو جائے گا. فلسطینیوں کا معاملہ ایسا ہے کہ ان کو تو وہیں رہنا ہے. ہر اسرائیلی ڈبل سٹیزن ہے، ڈوئل سٹیزنشپ ہے اس کی. کوئی ایک اسرائیل کا سٹیزن ہے اور کوئی دوسرے ملک کا، کوئی انگلینڈ کا سٹیزن ہے، امریکہ کا سٹیزن ہے، یہاں کا سٹیزن. ہندوستان کے 20,000 لوگ ہیں وہاں پہ موجود، جو ہمارے پرائم منسٹر صاحب واپس لے کے آ گئے ہیں. تو ڈوئل سٹیزنشپ پورے لوگوں کی ڈوئل سٹیزنشپ ہے. یہ جنگ آگے بڑھی تو یہ تمام کے تمام بولے بھائی ویئر از دا سیکورٹی، یہاں پہ رہنے بلا کے ہم کو یہاں پہ رکھ رہے، سیکورٹی وغیرہ ہے. دیکھو ہمارے کتنے لوگوں کو بندی بنا کے لے کے چلے گئے، باما گر رہے ہیں، سب گر رہے ہیں. ہم نہیں رہتے، اپنے ملک میں چلے آتے. اور غزہ کے قریب جتنی بستیاں ہیں اسے کلپ دیکھیے پورے ویران ہو گئے. اور اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ واپس آنے کے لیے 10 سے 15 سال لگتے ہیں اگر پرامن حالات ہو تو، نہیں تو نہیں آئیں گے. الٹا لٹک یہ تو نہیں ہوتا تھا. پانچواں یہ جو حملہ ہوا ہے، عام طور پہ آپ اور ہم چونکہ جنگی مہارت سے واقف نہیں ہیں، دنیا کے جتنے جنگی ماہرین ہیں ہر ملک کے دنگ ہیں، حیرت زدہ ہیں کہ کیسا ہو گیا یہ کیسا ہو گیا اتنا بڑا حملہ. اور اسرائیل کی جو انٹیلیجنس ہے اس کو بریک کیا گیا، اس کے ڈیفنس سسٹم کو بریک کیا گیا، اور ایسا زبردست کہ پورے لوگ دنگ ہو گئے کہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے. اور کئی لوگوں نے کہا کہ ہمارے میزائل بیکار ہیں، پلین بیکار ہیں، کئی اینالسٹ نے کہا. تو اس زبردست جو ایمان افروز واقعہ ہوا اس کی وجہ سے یہ ہوا. اور ساری دنیا میں لوگ اسرائیل سے یہ آپ بہت بڑے ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ ہے، آپ کے پاس یہ ہم کو دیجئے، وہ ہم کو دیجئے. اس کی ہوا نکل گئی. اب اسے کوئی خریدنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. بولے چھوٹے سے لوگ آپ کے منہ پہ تماچا مار سکتے ہیں، آپ کی چیزیں ہم لے کے کیا کریں گے. تو یہ زبردست فائدے جو ہے ہوئے ہیں. انشاءاللہ آگے اللہ تعالیٰ کی نصرتیں آئیں گی تو مسجد اقصی انشاءاللہ آزاد ہوگا. ہمارا قبلہ اول جہاں اللہ کے نبی نے نماز پڑھی وہ آزاد ہوگا انشاءاللہ. آپ حضرات کافی دیر سے بیٹھے ہوئے، میں نے آپ کے سامنے
4000 سال کی تاریخ چھوٹے چھوٹے انداز میں آپ کے سامنے رکھ دی، کیسا یہودی ساری دنیا میں پھیلے، پھر کیسا یہ زائنسٹ مومنٹ چلا، اور کس طرح انگریزوں کی مکروہ نیت اور مکروہ طریقے نے اور مسلمان غداروں کی وجہ سے جو ہے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں۔ پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کامیاب کرے گا۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔